बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। नूर मुकद्दम को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी के साथ कत्ल क्यों किया? इस्लामाबाद में औरतों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम के पीछे आखिर क्या चीज़ है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैपिटल में इन सारी चीज़ों को, इन सारे लोगों को, इन वारदातियों को, इस तरह की हरकतें करने वालों को रोक नहीं पा रहे? मारूफ समाजी कारकुन अंसार बन्नी के तहलका खेज इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम की बेईमाना कत्ल ने सारे के सारे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। इस्लामाबाद जो कि हमारा कैपिटल है और एक बहुत खूबसूरत कैपिटल है, उसमें इस तरह की हरकतों ने जो है इस हद तक लोगों को झंझोड़ के रख दिया है। अगर हम खवातीन की बात करें तो खवातीन बहुत ज़्यादा डर गई। पहले जो है उस्मान मिर्ज़ा का केस आता है जिससे लोग जो है शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद अचानक से नूर मुकद्दम का केस आता है जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हम कैपिटल में, क्या हम पाकिस्तान में महफूज नहीं है। सबसे पहले इस वाक़े से जो है औरतों के खिलाफ अगर हम चीज़ों को देखें तो जराइम में दिन ब दिन इजाफा ही देखने में मिला है। आज के प्रोग्राम में हम अंसार बन्नी साहब जो कि साबिक विफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक़ है और मारूफ समाजी कारकुन है, उनको अपने प्रोग्राम में लेंगे, बात करेंगे और उनसे कुछ जो है हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम में कमी लाने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए? जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के लिए बढ़ते हुए जराइम के रोकने के इक़दामात सबसे अहम जो बात है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ नहीं है। इंसाफ के लिए लोग कई बरस यहाँ तक कि दुनिया से चले जाते हैं और उसके बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। जब तक इंसाफ का बरवक्त बोलबाला नहीं होगा किसी कानून का कोई फ़ायदा नहीं होगा। औरतों के क्या, मैं इंसानों की बात करता हूँ। जब इंसानों की बात करता हूँ उसमें औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आ जाते हैं। और जब इंसानी हकूक़ की बात होती है तो इंसानियत की अज़मत व वक़ार की बात होती है। यहाँ पे मसला यह है कि इंसान तो है, इंसानियत ख़त्म होती चली जा रही है, इंसानी अज़मत व वक़ार ख़त्म होता चला जा रहा है। हम अपने दीन से, अपनी तालीम से लाबलद होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। कानून बनते हैं, रोज बनते हैं। हर आने वाली हुकूमत एक नया दावा लेके आती है, एक नया कानून बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और फिर एट दी एंड पता चलता है कि उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, उस पर तो अमल दरामद है ही नहीं। औरत को सिर्फ हमारे यहाँ एक बांदी से ज़्यादा नहीं समझा जाता। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें मैंने देखा एक ड्रामा था, बांदी उसका नाम था, और उसमें मैंने देखा कि किस तरीके से NGOs भी घनावना किरदार अदा कर रहे हैं। और इसको अब हमने अगर अभी नहीं रोका तो आने वाली नस्लों में ये चीज़ इतनी रच बस जाएगी कि औरत की माशरे से जो 1400 साल से पहले इस्लाम आया था, जब जिंदा लड़कियों को दफनाया जाता था, उसको ख़त्म करने के लिए इस्लाम आया था। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और इंसानी अज़मत व वक़ार का तालीम दी। लेकिन आज हम इंसानियत से बहुत दूर जा चुके हैं, मज़हब से बहुत दूर जा चुके हैं। हर मज़हब में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, इस्लाम हो, हर मज़हब में इंसान की कद्र व मंजिलत है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों, हमारे यहाँ शायद पैसे की या दौलत की कद्र व मंजिलत बहुत बढ़ गई है, शो ऑफ की कद्र व मंजिलत बहुत बढ़ गई है। मीडिया में जिस तरीके से आज औरत की तज़लील की जा रही है, जिस तरीके से हमारे सियासतदान औरत की तज़लील कर रहे हैं, तो आने वाली नस्लों से हम क्या तवक्का रख सकते हैं? तो मेरा ख्याल ये है कि कानून बने और उस पर अमल दरामद पूरे तरीके से हो और इंसाफ के अंदर ज़रा सी भी ताख़ीर ये समझा जाए कि इंसाफ नहीं हो रहा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा सर, किसी के मरने के बाद ही हमारा माशरा जो है वो हमेशा होश में क्यों आता है? जब कोई इंसान जिंदा होता है और मदद के लिए मुसलसल पुकार रहा होता है तो लोग उसकी आवाज़ क्यों नहीं बनते? जी मारिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि किसी के मरने के बाद ही हमारा माशरा होश में क्यों आता है। क्योंकि मुर्दार जब हो जाए इंसान, जब इंसान ना रहे
تو پھر اس کو مرنے کی ہی قدر آ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہی کسی کو انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا اچھا آدمی تھا. میں کئی تقاریب میں گیا. میرے خاص دوست جو کبھی جس شخص کو برا بھلا کہتے تھے, دنیا کا بدترین انسان کہتے تھے, لیکن جب وہ اسٹیج پہ آئے تو یہ منافقت ہے, ہپوکریسی ہے, میں اس کو ہپوکریسی کہتا ہوں, کہ جب وہ اسٹیج پہ آئے تو اس کی وہ تعریفیں بیان کر رہے ہیں. یعنی مردے کی قدر ہے, زندوں کی قدر نہیں ہے. چونکہ زندوں کی قدر نہیں رہی, اور زندوں کی قدر ہم کرتے ہیں پیسے سے, زندوں کی قدر ہم کرتے ہیں اعلیٰ شان بنگلوں سے, گاڑیوں سے. اس لیے اب زندوں کی قدر نہیں رہی کہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں, کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ انسان ہے, ایک سوئی لے, اپنے چبوئے, دیکھے کہ خون سرخ ہے یا سفید ہے. دوسری سوئی لے, اپنے کو چبوئے اور دیکھے کہ کتنا درد ہوتا ہے. تو جب کسی کو تکلیف دیتے ہو, جب کسی کی حق مارتے ہو, جب کسی کی زیادتی کرتے ہو کسی کے ساتھ, تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ تم اپنے وہ تکلیف لے کے دیکھو. اور دنیا کا عمل ایسا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو کسی کو تکلیف دینے سے پہلے سوچو کہ اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی تو کیا ہوگا. اور قدر کرو زندگی میں. مردے کو قدر کی ضرورت نہیں ہے. مردے کی تو منزل قبر ہے, اور اس کا حساب کتاب اوپر لینے والا ہے, ہم لینے والے نہیں ہیں. تو آئے ہم سب مل کے فیصلہ کریں, میری بہنیں, میرے بھائی, میرے بچے, میرے بزرگ, میرے جوان, یہ فیصلہ کریں کہ ہم صرف عورت کی قدر نہیں, مرد کی بھی قدر, بچوں کی بھی قدر, بوڑھوں کی بھی قدر, جوانوں کی بھی قدر انسان اور انسان کی ہونی چاہیے. ہمیں اس کو تفریق میں نہیں لانا. میں کبھی تفریق نہیں کرتا. اس کو انسان کی قدر ہونی چاہیے. اگر تم اپنی ماں, بہن, میں آپ کو کچھ واقعات بتاؤں. انصار برنی ٹرسٹ میں متعدد کیسز آتے ہیں, اور مزیدار بات کیا ہے, ماں زندہ ہے, اولاد نے اس کا مرنے کا سرٹیفکیٹ بنایا, سکسیشن بنایا, اور ساری چیزیں اپنے نام کر کے ماں کو دھکے دے کے گھروں سے نکال دیا. باپ کے ساتھ ایسا کیا. اولاد اگر اس حد تک گر جائے, اگر انسان اس حد تک گر جائے, تو پھر قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. اور قیامت پھر ایسی نہیں جس میں آپ کو احساس ہو مرتے ہوئے کہ آپ نے زیادتی کر کے دنیا سے جا رہے ہیں. اور آپ کا حساب پھر دنیا میں بھی ہوگا, اور روز قیامت آخرت میں بھی ہوگا, اور قبر میں بھی ہوگا. اور جس کو قبر کا ڈر ہوگا, جس کو روز قیامت کا ڈر ہوگا, جسے آخری انصاف کا ڈر ہوگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا انصاف کرے گا, وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی انسان کو, بالخصوص کمزور عورت کو, اس طریقے سے تکلیف پہنچائے. سر, آپ معروف سماجی کارکن ہیں. پاکستان میں اس وقت ہیومن رائٹس کی صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ماریا, آپ نے جو پوچھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی آج کل کیا صورتحال ہے, میں آج کل کی بات نہیں کرتا. انسانی حقوق کے جب لوگوں کو معنی ہی نہ معلوم ہو, انسانی حقوق کی قدر و منزلت کا ان کو اندازہ ہی نہ ہو. جب قرآن حکم دیتا ہے, میں ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں, بالخصوص چونکہ میں مسلمان ہوں تو اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہر مذہب میں انسان کی قدر ہے, ہر مذہب میں انسانی عظمت و وقار کی قدر ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں انسان کی قدر نہ ہو. یہ تو ہم نے ٹولیوں میں بانٹ لیا ہے. بالکل صحیح. قرآن میں حکم ہے کہ ایک انسان کا قتل, وہاں یہ نہیں لکھا مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, وہاں لکھا ہے کہ ایک انسان کا قتل روئے انسانیت کا قتل ہے, اور ایک زندگی کو بچانا پوری دنیا کو بچانے کے مترادف ہے. تو ہم ان سب چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں. اب ہم میں آ گئی ہے, ہم, میں, اور جب میں آ جائے تو پھر آپ انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک انسانی حقوق کی صورتحال بہت خراب ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور یہ کب ٹھیک ہوگی؟ جب ہم جو باتیں بنانے والے لوگ ہیں, میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ, سیاستدان, حکمران, اپوزیشن, مل کے جب تک یہ طے نہیں کر. آپ دیکھیے کل ان کی تقریریں سنیے, آج ان کی تقریریں سنیے, تو جو آنے والی نسل ہے وہ کیا سبق لے گی؟ کیا انسانی حقوق کی قدر ہوگی؟ کیا انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟
آپ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. آپ تھالی کے بینگن ہیں، ابھی ادھر مفادات کی جنگ چل رہی ہے. انسانی حقوق کے لیے کوئی اٹھ کھڑا ہونے والا نہیں. پاکستان میں سب سے پہلا ادارہ جو انصار برنی ٹرسٹ ہے، اس نے انسانی حقوق کی بات کی، اور انسانی حقوق سن 80 سے اب تک اس کے لیے لڑ رہا ہوں. جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت بھی جیلوں میں گیا انہی حوالوں سے، انسانی حقوق کی عظمت و وقار کے لیے، انصاف کے لیے. آج بھی اس کی جنگ لڑ رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی صورتحال روز بروز آئے دن خراب سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں اس کی قدر بڑھانی پڑے گی. اگر نہیں بڑھائی تو پھر ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد فضول ہو جائے گا. اچھا انصار برنی صاحب، کیپٹل میں نور مقدم اور عثمان مرزا جیسے کیسز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ماریا، نور مقدم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، اپنے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی مرغی بھی نہیں کاٹی، کبھی کوئی بکرا، کوئی چیز میں نے ذبح نہیں کی. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے والد شکار پہ جاتے تھے. وہ بندوق سے شکار کرتے تھے اور میں مچھلی پکڑتا تھا کانٹے سے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. ایک دن مجھے جب میں مچھلی پکڑ کے اسے نکال رہا تھا کانٹے میں سے اور وہ تڑپ رہی تھی، تو مجھے ایک دم خیال آیا، یہ میں جانور کی بات کر رہا ہوں، انسان کا قتل کیسے کر دیا جاتا ہے. میں حیران ہوں اس بات کے اوپر. میں مچھلی کے اندر سے کانٹا نکال رہا تھا تاکہ اور مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے میں خوراک لگاؤں. اس میں میرے ذہن کے کسی گوشے میں خیال آیا کہ میں کھانا لگا کے مچھلی کو دھوکہ دے رہا ہوں. میں کھانا لگا کے بھوکی مچھلی کو پکڑ رہا ہوں اپنے پیٹ کے لیے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں اس کے بعد کبھی شکار پہ نہیں گیا، کبھی کسی مچھلی کو پکڑنے یا کسی جانور کو پکڑنے، یا کبھی پھر میں نے شکار سے توبہ نہیں، کیونکہ مذہب میں جائز ہے، لیکن میں نہیں کر پایا. تو میں حیران ہوں کہ نور مقدم کو میں لفظ شہید استعمال کروں گا، قتل نہیں، لفظ شہید استعمال کروں گا، کہ اس کو جس طریقے سے ذبح کیا گیا، جس طریقے سے اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کی گئی، جس طریقے سے کئی گھنٹوں تک اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. یہ کوئی انسان نہیں، حیوان بھی شاید اس طرح سے نہ کر پائے. اور اس لیے کہ پیسوں کا سب کو وہ ہے کہ پیسہ ہے، سب کچھ انصاف بھی خرید لیا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ وکیل کر لیا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ فیس دے دی جائے گی، اور جہاں انصاف ہوتا ہے وہ وہاں بھی بہت کچھ خرید لیا جائے گا. چونکہ وکیل ہوں تو محتاط اندازے کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ بک رہا ہے، کھلے عام بک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، روز دیکھ رہے ہیں. جب ہم پروٹوکول کے خلاف، جہاں انسان مر جاتے ہوں ایمبولینسوں کے اندر اور پروٹوکول کے لیے راستے بند ہوں، وہاں ہم جہاں انصاف کے لیے جائیں اور وہاں بھی جن سے انصاف مانگے وہ بھی پروٹوکول کے بھوکے ہوں، وہ بھی پروٹوکول کے لیے زندہ ہوں، وہ بھی پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہوں، تو وہاں کیا انصاف ملے گا؟ چونکہ مارنے والے کو، ذبح کرنے والے کو پتا تھا کہ بڑا پیسے والا ہے، باہر چلا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور پھر نور مقدم ہی کیوں؟ ابھی بلوچستان میں ایک لڑکی کا گلا کاٹ کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. بس اعلیٰ بڑا کیس ہے، پیسے والوں کا کیس ہے، سب اس پہ لگے ہوئے ہیں. جو روزانہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھگت رہی ہیں، جو روزانہ میرے ملک کی بچیاں بھگت رہی ہیں، جن حالات سے گزر رہی ہیں. آپ شادی شدہ عورت ہو، بیوہ ہو، متعلقہ ہو، جس طرح زندگی گزار رہی ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریٹنگ ہے، اس ریٹنگ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. میں حیران ہوں کہ کل اس ریٹنگ کے لیے لوگ اپنی مائیں، بہنیں، بیٹے لا کے، بیٹیاں لا کے میڈیا پہ نہ بیچ رہے ہوں. بچے تو بک رہے ہیں، بچے تو کھلے عام بک رہے ہیں. 10-10 لاکھ روپے میں ایڈاپشن کے نام پہ بچے بک رہے ہیں. گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا تماشا لگ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم. اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے گھروں کی باری آئے گی. جب گھروں کی باری آئے گی، یا تو وہ اتنے کمزور گرے ہوئے ہوں گے کہ اس کو خود کر رہے ہوں گے، یا دوسرے پھر اس کو
ان کو یاد کرا رہے ہوں گے کہ کل آپ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے تھے، آج آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اور غیرت کے تقاضے یہ ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں لڑکی ماری جاتی ہے غیرت کے نام پہ. ارے تو وہ باپ خود کیوں نہیں غیرت کے نام پہ مر جاتا؟ وہ بھائی خود کیوں نہیں غیرت کے نام پہ مر جاتا؟ ابھی جو بلوچستان میں لڑکی جس کا گردن کاٹی گئی ہے، یا نور مقدم، یا ایسی بہت ساری، یہ تو وہ ہیں جو خبروں کی زینت بن گئی، ادروائز تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، اچھی باتوں کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ تم انسان ہو، جانور نہیں ہو، حیوان نہیں ہو. نور مقدم کا قتل کرنے والا، اس کو شہید کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا. اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا، تو اب اس کے پاس دو راستے ہیں، یا وہ انسان بنے یا حیوان بنے. پھر حیوان کی سزا بڑی عبرتناک ہونی چاہیے. جب تک عبرتناک سزائیں نہیں ہوں گی، قانون کا عمل درآمد صحیح اور انصاف کے ساتھ، بے گناہوں کو نہیں. ہمارے یہاں جیلیں بے گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. ہمارے یہاں لوگ قتل کرتے ہیں، بیوی بہن بیٹی کو آگے لے آتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کیا اپنے باپ کو بچانے کے لیے، اپنے بھائی کو اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں کہ انصاف مٹتا جا رہا ہے. آئے ہم اور آپ مل کے عہد کریں کہ اپنے وطن میں یا جہاں بھی ہم ہوں گے، انصاف کا بول بالا کریں گے، اور انسانی عظمت و وقار کے لیے جہاں تک لڑ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، ضرور کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. انصار برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. انہوں نے ہمیں بہت ساری سوسائٹی کی جو چیزیں ہیں، معاشرے کی بہت سارے ایسے پہلوؤں سے پردہ اٹھایا ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں آخر میں صرف یہی بات بولوں گی کہ کسی کو بھی جو ہے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی زندگی چھین لیں. چاہے وہ عثمان مرزا والے کیس میں ہم دیکھیں کہ اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، کسی بھی انسان کے ساتھ. اور اگر ہم نور مقدم کے کیس میں دیکھیں تو اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کس طرح ظاہر جعفر نے درندگی کا جو ہے اقدام کیا. یہ جتنی بھی ہم اس کی مذمت کریں، کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کریں، یہ کم ہے. جو لوگ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک بار صرف اپنے گھر میں سے کسی کو نور مقدم کی جگہ پہ رکھ کر سوچیں. خدا نہ خواستہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے فیملی ممبر کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے، تو پھر کس طرح سے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ ہم نہیں کر پاتے. ہم انسان ہیں، ہم انسان بن کے رہنا چاہیے. لڑکیوں کو اس کیس سے بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. والدین کو جو ہے اب بہت ارلی اپنے بچوں کی جو ہے وہ ایجوکیشن، ہم اسکول تو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم نہیں بتاتے، جس طرح سے پھر یہ واقعات ہوتے ہیں. بچوں کو بچپن سے بتائیں کہ جی منشیات جو ہے ایک غلط دلدل ہے، اس میں ہم دھنسیں گے تو دھنستے ہی چلے جائیں گے. ریلیشن شپ میں کلیئر جو ہے آپ بتائیں، کلیئرٹی بتائیں کہ جی کون سا ریلیشن شپ کیا ہے، کس کی کون سی حدود ہیں، کس طرح سے ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیں کون سا جائز ہے، کون سا جائز نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، وہ اس کو شادی کرے گا، اس کے ساتھ نکاح کرے گا. نکاح کو عام کرنا چاہیے، آسان بنائیں، مشکل نہ کریں. شادی کو آسان کریں، بالکل مشکل نہ کریں. میں نے بہت ساری خواتین مجھے کہتی ہیں جی ہماری تو شادی ہوئی ہوئی ہے. بالکل ہم میں بھی بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں صرف یہی بات کہوں گی کہ شادیوں کو بھی آسان کریں. یہ جہیز ایک لعنت ہے. اتنا والدین اپنی بچیوں کے لیے جو ہے جہیز دیتے ہیں صرف اور صرف سسرال والوں کا منہ بند کرنے کے لیے. یہ بھی ایک لعنت ہے نا. اس کو بھی والدین جو ہیں اپنے دل کا ٹکڑا آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، ان پر اضافی بوجھ نہ ڈالیں. میں تو کہتی ہوں کہ انسان کو، عورتوں کو، میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی اپنے بیٹے کی، جب میرا بچہ ہوگا میں اس کی پرورش اس طرح سے کروں گی کہ میرے بیٹے کو کسی عورت کے لیے جو جس سے اس کی شادی ہوگی اس کو جہیز مانگنا نہ پڑے. میرا بیٹا اپنے بلبوتے پر جو ہے وہ اپنے گھر میں چیزیں بنائے، چیزیں استعمال کریں. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. جو ہم جو ہے جہیز بھی ایک لعنت ہے. رشتوں کو آسان کریں، نکاح کو آسان بنائیں، اور خوبصورت رشتوں کو جو ہے وہ خوبصورت نام دیں. تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کی، اور بچپن سے ہی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.